14 को और सूरह अल-हिज्र का भी 14वें पारे का 5वां रुकू और सूरह अल-हिज्र का भी 5वां रुकू हम पढ़ रहे हैं। बीच में कल हमने सबक खत्म किया था आयत नंबर 66 पे और अब हम आज शुरू करेंगे 67 से आयत नंबर 67। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाक़या हम पढ़ रहे थे कि फरिश्ते पहुंचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने कहा कि आपकी कौम के ऊपर अजाब का फैसला अल्लाह कर चुका है। अब आप और आपके घर वाले और आपके साथ जो ईमान लाने वाले हैं, जो कि चंद गिने चुने लोग थे, सिर्फ आप लोग बचा लिए जाएंगे और तरीका ये होगा कि सुबह के करीब, रात के वक्त सुबह के करीब यानी शहरी का वक्त होता है, उस वक्त आप अपने साथ ईमान लाने वालों को लेकर बस्ती से बाहर निकलेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पीछे चीखो पुकार आपको सुनाई देगी, लेकिन आपके दिल में अपनी कौम की कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए कि आप पीछे मुड़ के देखें कि उनके साथ क्या मामला हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत अहम सबक ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जिनके ऊपर अजाब मुसल्लत करता है उन लोगों की तरफ देखने की भी इजाजत है। वो इबरत के लिए देखते हैं हम अगर कभी तो उसके लिए इजाजत है, लेकिन आम तौर पे जो हमारे यहाँ भी ये जो वो सबमरीन डूबी है वो इबरत की जगह है जहाँ पे अल्लाह ने अजाब नाज़िल किया कि जहाज को डुबो दिया टाइटैनिक को, और वहाँ उसको तफरीह का जरिया बना लिया लोगों ने कि वहाँ पे 2019 से वहाँ पे सबमरीन्स भेजी जा रही थी जो वहाँ पे जाके लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इबरत का मकाम है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी समझा दिया कि पीछे मुड़ के ना देखना, वो काबिल इबरत है वो जिनको अजाब दिया जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने नसीहत की हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, लेकिन अभी ये वाक़या पेश नहीं आया। अभी सिर्फ ये आया कि फरिश्ते पहुंचे हैं हजरत लूत के घर, तो हुआ क्या, वज्जा आयत नंबर 67 है, वज्जा अहलुल मदीनती, और आ गए अहले शहर, शहर के रहने वाले, यस्तबशिरून, खुशियां मनाते हुए शहर के लोग भागे चले आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लूत अलैहिस्सलाम के घर तो खूबसूरत लड़के आ गए हैं और ये लोग अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ अमले कौम लूत करते थे, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी करते थे, यानी लड़कों से अपनी फिक्री ख्वाहिश को पूरा करते थे। इसलिए खुशी खुशी उन सब ने हज़रत लूत के घर के ऊपर यलगार कर दी, हमला कर दिया। काला फरमाया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, इन्ना बेशक हाउलाई, ये लोग हैं दैफी, मेरे मेहमान, ये लोग मेरे मेहमान हैं। फला, तो ना तफदाहूं, तुम रुसवाई करो मेरी। तफदाहूं जो है ये फजीहत से है, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, जो जरा गाढ़ी उर्दू है उसमें हम से बोलते हैं लफ्ज फजीहत करना, तो ये वही लफ्ज है ज़लील करने के लिए, रुसवाई करने के लिए ये लफ्ज अरबी में बोला जाता है। अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आपको 5-6 अल्फाज बताती हूँ जो कि अरबी में रुसवाई के लिए, ज़लील करने के लिए बोले जाते हैं। तफदाहून, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये होता है रुसवाई करना, फजीहत करना, किसी को नजरों से गिरा देना, नजरों से गिराने के लिए किसी रुसवाई करना। फिर होता है अज़ल्ला, ये जलील से है, यानी जो होता है आला, और उसका ये है जलील करना, अज़ल्ला होता है उसका ऑपोजिट। फिर है अहाना, अहाना जो है ये एहानत से है, तौहीन करने की वजह से जलील करना, किसी को सिर्फ किसी की तौहीन करने के लिए किसी को जलील कर देना। फिर है अखज़ा, ये खज़ियों से है, यानी किसी ज़ाहरी ऐब या कसूर की वजह से किसी को जलील करना। ज़ाहरी ऐब हो ना किसी के अंदर, इवन जैसे हम वो अल्लाह माफ़ करे कोई एक टांग ना हो किसी की, उसको हम लंगड़ा कहते हैं, तस्वीर के साथ लंगड़ा कहते हैं, वो अखज़ा होता है। फिर उसके बाद फतहा हम पढ़ चुके हैं। फिर है तज़दरी, तज़दरी होता है किसी को गुस्से की वजह से रुसवा करना, किसी को हकीर समझकर
اور اس کو ذلیل کرنا تزدری ہوتا ہے. بہرحال یہ ابھی میں جیسے میں نے غصے کے لیے آپ کو کچھ الفاظ بتائے تھے، اس طرح یہ رسوائی کی یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہی الفاظ ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں، اگر کسی کو نوٹ کرنا چاہے ان کو تو. اچھا حضرت لوط کہہ رہے ہیں دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، تم لوگ مجھے شرمندہ نہ کرو. مہمانوں کی تو عزت کی جاتی ہے، مہمانوں کو تو احترام دیا جاتا ہے، اور تم کس بری نیت سے آگے ہو میرے مہمانوں کے پاس. دیکھو مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. اور آیت نمبر 59 ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. حضرت لوط نصیحت کریں اپنی قوم کو. بلا اور نہ تخزونی، تم مجھے بے عزت کرو، تم مجھے بے عزت نہ کرو میرے اس کہ میرے گھر مہمان آ گئے ہیں، اور تم اگر ان کو کرو گے اگر تم ان کے ساتھ بدفعلی کرو گے تو یہ میری بے عزتی ہوگی کہ وہ میرے مہمان ہیں. دراصل تو مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے بن کے آئے تھے نا فرشتے. حضرت لوط کو یہی فکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے رسوا نہ کرو. قالو، انہوں نے کہا، اب کس نے کہا؟ یہ قوم ان کی جواب دے رہی ہے. اولم، کیا بھلا نہیں، ننہا کا منع کیا ہم نے تجھ کو، ان العالمین، تمام جہان والوں سے. انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو سب دنیا والوں کی حمایت میں کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی ہم آپ کو منع نہیں کر چکے پہلے ہی کہ آپ لوگوں کی طرفداریاں نہ کریں، بلکہ یہ کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں، جو ہم چاہیں وہ ہم کریں. آپ بیچ میں بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ حضرت کو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور ان لڑکوں کا معاملہ ہے جو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ہمارا اور ان کا معاملہ، آپ بیچ میں کیوں طرفداری کر رہے ہیں؟ آپ دنیا والوں کے لیے کیوں اپنا سر پٹول رہے ہیں؟ کیوں آپ دنیا والوں کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں؟ آپ پرے ہٹ جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اس حد تک گھٹیا اور ذلیل ہو چکے تھے. بالا کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، ہاؤلائی، یہ ہیں بناتی، میری بیٹیاں، ان کنتم، اگر ہو تم، فاعلین، کچھ ایسا ہی کرنے والے. اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو، یعنی اپنی جو تمہاری خصلت ہے، تمہاری فطرت میں اللہ نے جو جذبہ رکھا ہے، اگر تم اس کو فلفل کرنا چاہتے ہو، اسی کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو جائز طریقے سے کرو. یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یعنی میری قوم کی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں ان کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے فطری ساتھی بنایا ہے. اور اس فکر کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، کچھ علماء نے یہ مطلب بھی کیا کہ آپ نے اتمام حجت کے لیے ہو سکتا ہے ان کو یہاں تک کہہ دیا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، تم ان سے اپنی فطری خواہش کو پورا کرو. جو اللہ نے فطرتی ساتھی رکھا ہے اسی کے ساتھ اپنا جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرو. یہ غلط کام حضرت لوط ہو گئے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے تمہاری زندگی کی، یہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، لا امرو کا، البتہ تمہاری زندگی کی قسم. یہ یاد رکھیے صرف اللہ تعالیٰ ہی زندگی کی قسم کھا سکتے ہیں یا کسی بھی اور چیز کی، لیکن کسی اور کے لیے یہ ممانعت ہے، کسی بھی انسان کے لیے، مخلوق کے لیے یہ ممانعت ہے کہ وہ ادھر ادھر کی چیزوں کی قسمیں کھائیں. اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی کھا سکتے. تو پھر سوچ لیجیے اگر اللہ کی قسم ہوگی تو پھر جھوٹی تو نہیں کھا سکیں گے نا. تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی، ہم بھی، ہمارے یہاں بھی بڑا رواج ہے کہ تمہارے سر کی قسم اور میرے سر کی قسم، یہ سب لغو اور بےہودہ بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. لَأَمْرُ کا اللہ کا قسم کھا رہا ہے، البتہ قسم تمہاری زندگی کی، انہم بے شک وہ، لفی البتہ میں، سکرتہم مدہوشی میں. سکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے نا جب آدمی تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے سکرت. کہ البتہ قسم ہے آپ کی عمر کی، وہ تو البتہ مدہوشی میں تھے، یامہون سرگرداں، یامہون اندھے بنے ہوئے. اچھا اب آپ ریکال کیجئے، یاد کیجئے، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا امیون کا مطلب ہوتا ہے عین میم یا. امیون کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، اور امہن کا مطلب ہوتا ہے
دل کا تھا. تو یہاں پہ یا مہون آیا. امہن کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اندھے، یعنی ان لوگوں کے دل بھلائی اور برائی کی تمیز سے بالکل عاری ہو چکے ہیں. ان کو برے اور بھلے کا فرق پتہ ہی نہیں چل رہا. ان کے تو دل ہی اندھے ہو چکے ہیں، ان کی تو مت ہی ماری گئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ تو شراب کے نشے میں جیسے دھت ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس طرح سے دھت ہوئے جا رہے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، صیحۃ چنگھاڑ نے. صیحۃ چنگھاڑ مشرکینہ کو پھٹتے ہی، یعنی جیسے ہی وہ ہوا نا سویرا ہوا، مشرکینہ جیسے ہی مشرق سے وہ نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس کے لیے کہا گیا مشرکینہ، یعنی کو پھٹنا. کو پھٹتے ہی اللہ کے عذاب کا کوڑا ایک زبردست چنگھاڑ کے ساتھ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا. ان کے اوپر سب زبردست وہ جو ہے ایک عذاب کا کوڑا، زبردست ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا دن چڑھتے ہی. فجعلنا تو ہو کر دیا ہم نے عالیہا اس کے اوپر کا حصہ، سافلہا اس کا نچلا حصہ. اعلیٰ اوپر کا اور اسفل نیچے کا، یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. اعلیٰ کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ اسفل ہوتا ہے، سافلہا اس کا نچلا. اللہ فرمانا تو کر دیا ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو، اس کا نیچے کا حصہ. وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے علیہم ان کے اوپر حجارتاً پتھروں کی پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے. پھر ہم نے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیے. امطرنا برسائی، امطرنا برسانے کو کہا جاتا ہے. تو اس کی ہو سکتا ہے آپ کے قرآن پاک میں لکھا ہو برسائی ہم نے بارش پر پتھر، لیکن یہاں پہ لفظ بارش کہیں پہ بھی نہیں ہے. لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو امطرنا برسائی علیہم ان پر حجارت پتھروں کو، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے. اللہ فرمانا پھر ہم نے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کو برسا دیا اور ان کا اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ کر دیا. یہ کیسے ہوا تھا؟ اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ کیسے ہو گیا تھا کہ جو پوری کی پوری بستی ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کو اوپر لے گئے اور اوپر سے اسے نیچے دے مارا، بستی کو پٹخ دیا گیا. ایک تو پٹخی گئی، پھر پٹخنے کے بعد اس کے اوپر پکی ہوئی مٹی کی اینٹیں پتھر برسائے گئے جو ان کے اوپر ایک کے بعد ایک گرتے چلے گئے. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمتبسمین غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کا روٹ ہوتا ہے متبسمین کا واو سین میم واو بھی ہے اس کا روٹ، اور واو سین میم بھی اس کا روٹ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں جو کسی نشان کو، کسی علامت کو کہا جاتا ہے دراصل. اور وسیم کہتے ہیں پہنچانے والا، ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے وسیم. وسیم ہوتا ہے پہنچانے والا، اور گہری نظر سے کسی چیز کو غور و فکر کرنے والے کو یا کوئی نشان دیکھ کر اس کی منزل تک، اس کی تہ تک پہنچ جانے والے کو وسیم کہا جاتا ہے. تو للمتبسمین یہاں پہ کہا گیا، یعنی اس میں نا ایک اسم اگر ہم اس کا روپ لیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا وسم بھی ہے اور سمو بھی ہے. اس کا سمو جو ہے نا دراصل یہ اسم کا وہ ہوتا ہے، روٹ ہوتا ہے. اسم کا روٹ جو ہے وہ سمو ہوتا ہے. اگر اس کو سمو کا روٹ سے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسم جیسے کسی کا پہچان ہوتی ہے نا، ایسے ہی سمو بھی کسی کی پہچان ہوتی ہے، تو علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جا سکے. جو اہل عقل ہوتے ہیں نا، اہل بصیرت ہوتے ہیں، وہ علامتوں سے بات کو سمجھ جاتے ہیں. تو ایسے واقعات میں سامانے عبرت ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات، البتہ اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جو سمجھنے والے ہیں.
غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ان آیات میں بڑی نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَبِسَبِيلِ اللَّهِ البتہ بھی ساتھ سبیل راستے پر مقیمن قائم رہنے والے، البتہ وہ ایک قائم راستے پر تھے. اس سے مراد مدینہ سے شام جاتے ہوئے وہ لوگ جو یہ قوم لوط کی بستیاں ہیں یہ راستے میں پڑتا تھا. مدینہ سے جب شام جاتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ یمن کے ساحلوں پر یہ بستیاں تھیں، اور جو لوگ بھی یہ انڈیا وغیرہ سے پاکستان سے اگر یورپ جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے نا وہ یمن کے ساحل کے مطابق یمن کے ساحل پر جاتے ہیں، تو اس راستے سے شام اور فلسطین کے علاقے میں پہنچا جاتا ہے. تو یہ وہ علاقہ دراصل جو یمن کے ساحل پر پہنچنے کا ذریعہ، اور جارڈن کا علاقہ وہ بھی یہی ہے، اور ان کا جو بستی ہے وہ قوم لوط کی یہ وہی تھی. اور پھر اللہ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وَإِن كَانَ اب ایک دوسرا واقعہ شروع ہو گیا. ان کانا اور بے شک تھے اصحاب الایکہ تھی، اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں گھنے جنگل، گھنے جنگل کو کہتے ہیں ایکہ. لظالمین البتہ ظالم، البتہ ایکہ والے بھی ظالم. ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ایکہ والے کون ہیں. یہ دراصل اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے اہل مدین. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، مگر یہاں پہ اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا. یہاں پہ جو ہے صرف ایکا والے کہا گیا. ایکا دراصل ایک قوم کا ان کی حضرت شعیب کی قوم کا علاقہ تھا جو گھنے جنگل کے پاس رہتے تھے. گھنے جنگلات ایک قوم کے ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہوتے ہیں. غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنگل والے کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے جنگل والے ہونے پر بڑا فخر تھا. یہ جنگل سے بہت فائدے اٹھاتے تھے، لیکن یہ گھنے جنگلات ان کو پولوشن سے تو بچا لیتے تھے لیکن جہنم سے نہیں بچا سکتے. کہا جا رہا ہے کہ ایکا والے بے شک ظالم تھے. فانتقمنا منہم، فانتقمنا بس انتقام لیا ہم نے منہم ان سے. وانہما اور بے شک وہ لبی امام البتہ راستے پر تھے، مبین روشن، البتہ وہ روشن راستے پر تھے. بتایا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ فرما رہا ہے ہم نے انتقام لیا. ان دونوں قوموں کے علاقے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستوں پر واقع موجود ہیں. قوم لوط اور قوم شعیب دونوں کھلے راستے پر موجود ہیں، یعنی وہ راستہ جہاں پہ عام لوگوں کی چلت پھرت ہوتی ہے، لوگ بزنس کے لیے سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہوئے راستوں سے گزرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ راستے کو امام کہا گیا کیونکہ راستہ بھی لیڈ کر رہا تھا کسی منزل کی طرف، تو ہم اس راستے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے، یہ اصحاب الحجر کا علاقہ ہے. جب یہاں سے ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے آپ جب گزرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آیت میں اصحاب الحجر کی بات پڑھیں گے، یہ دراصل یہی ہے، انہیں کو کہا گیا. تو جب آپ یہاں سے گزرے تھے، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ دیا، سواری کو تیز کر دیا اور صحابہ سے کہا کہ روتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ کسی اجڑی ہوئی بستی میں سے گزرنا ہو تو شغل کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ عبرت پکڑنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. ولاقت اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا اصحاب الحجری، اصحاب الحجر نے، ہجر والوں نے، پتھر والوں نے. ہجر پتھر کو کہتے ہیں نا، پتھر روکنے والا ہوتا ہے نا، تو یہ روکنے والے مرسلین رسولوں کو. اصحاب الحجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. اصحاب الحجر کی بات سنائی جا رہی ہے جو کہ اس صورت کا نام بھی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہجر والے کہا گیا اور ان کی طرف بھی رسول بھیجے گئے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. کیونکہ لفظ رسولوں آیا ہے تو لگتا ہے کہ بہت سے رسول ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور آخری رسول حضرت صالح علیہ السلام تھے. دیکھیے مرسلین کا لفظ آیا نا، جمع کا صیغہ آیا، اس کا مطلب بہت سارے لوگ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب الحجر جو ہے یہ قوم سمود ہے. قوم سمود ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور ان کی طرف صالح علیہ السلام محفوظ کیے گئے تھے.
جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر احقاف کے حوالے سے بھی آیا ہے جو اس قوم کا علاقہ تھا. اسی طرح قوم ثمود کا ذکر یہاں اصحاب الحجر کے نام سے ہوا. یہاں پر مرسلین کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے رسول آئے، لیکن خاص طور پہ آخری رسول جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے جن کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وآتیناہم، اور دی ہم نے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فکانو تو ہو گئے وہ انہا ان سے معرضین اعراض کرنے والے، وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض ہی کرتے رہے. اللہ نے ان کو نشانیاں دی. خاص طور پہ قوم ثمود کو تو وہ اونٹنی کی صورت میں ایک سی موجہ دیا گیا تھا، ایک چٹان چھک ہوئی، اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی. تو اللہ فرمایا ہم نے ان کو کئی نشانیاں دی. آیات سے مراد نشانیاں بھی ہے اور آیات سے مراد اللہ کی کتاب کی آیات بھی ہے، لیکن وہ انہوں نے سب کو جھٹلا دیا. وکانو اور تھے وہ ینحتونا تراشنے والے من الجبالی پہاڑوں میں سے بیوتن گھر آمنینا امن سے رہنے والے. ینحتونا کہتے ہیں پتھر کو گھڑ گھڑ کر تراش. تو یہ لوگ پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور قوم ثمود کے یہ گھر آج بھی موجود ہیں. دیکھنے والوں کو دعوت عبرت دے رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی تصویریں بھی ملتی ہیں ہمیں. کئی ان کے اندر قرآن پاک کے اس کے اوپر ملتی ہیں تفاسیر جو ہیں، ان کے اندر تصویریں بھی ہیں باقاعدہ قوم ثمود کے گھروں. اللہ ہمارا پتھروں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے پہاڑوں میں اور پھر امن سے رہنے والے تھے ان کے اندر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے. یہ لوگ محفوظ قلعے بناتے تھے نا پتھروں کو تراش تراش کر، اور پھر سمجھتے تھے ہم بڑے وہ ہیں محفوظ اور پرامن ہم ہیں کہ ہم اتنے مضبوط گھروں کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا. مصبحین صبح ہوتے ہی، پیچھے ہم نے پڑھا مشرقین صبح ہوتے ہی، اور یہاں پہ آ گیا مصبحین صبح ہوتے ہی. دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں. آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت اللہ کا انداز کلام جو ہے کس قدر خوبصورت ہے. اللہ ہمارا وہ فما اغنا تو نہیں کام آیا عنہم ان سے ما کانو جو تھے وہ یکسبون وہ کمائیاں کرتے تھے. کچھ بھی کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کمائیاں کرتے تھے. خوشحال قوم تھی مگر انہوں نے جو مال و اسباب جمع کر رکھا تھا وہ انہیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے کچھ بھی مفید ثابت نہیں ہوا. اس سورہ مبارکہ میں اب تک 3 رسولوں کا ذکر ہم نے پڑھ لیا. ابھی آگے چلتے ہیں. ان میں حضرت شعیب حضرت صالح علیہ السلام کا نام لیے بغیر ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ حضرت ہود کا ذکر نام لے کر کیا گیا. اس کے برعکس حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بھی آپ دیکھیے سورہ ہود میں جیسے آیا نا اسی طرح سے آیا. تو یہ جو آخری 15 آیات ہیں نا ابھی شروع ہو رہی ہیں، یہ دعوت دین کے اعتبار سے بہت اہم آیات. اللہ ہمارا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وما اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے سماوات آسمانوں کو، بل ارض اور زمین کو، وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے آسمان اور زمین کے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ. اللہ ہمارا یہ کائنات جو ہے یہ بہت بامقصد تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنا لیا، اور نہ یہ ہے کہ جس کو چاہے دفتر بٹھا دیں جس کو چاہے اتار دیں، بلکہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک چیز وما بینہما ہے نا، ایک ایک چیز جو ان دونوں کے درمیان ہے بہت ہی بامانی اور بہت ہی بامقصد ہے. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی، تیری ذات سے بہت اعلیٰ اور پاک ہے، لہٰذا میں آگ کے عذاب سے بچا لے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی. ساتھ ہی بتا دیا گیا اللہ فرمانا ہے یہ سب کچھ سچ ہے. اور ان الساعۃ بے شک ساعت قیامت کا نام ہے نا، آپ کو پتہ ہے. لآتیۃ البتہ آنے ہی والی ہے، البتہ آنے ہی والی ہے. یہ کائنات اور اس کی ہر چیز کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ بنائی ہے تو اس ایک حق کے ساتھ بنائی ہے. اس حق کا منطقی تقاضا ہے کہ ایک دن یوم حساب آئے گا، لہذا قیامت آئے گی.
اس کائنات کا بغور اگر ہم جائزہ لیں نا تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ذرا سوچنے کی بات ہے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا گیا, اور جو انسان کے اندر اللہ نے اخلاقی جو حص پیدا کیا, اچھائی اور برائی کی جو تمیز رکھی ہے, وہ کس لیے پیدا کی گئی؟ تو سمجھ یہ لگی اس لیے نہیں ہے کہ نیک سیرت لوگ دنیا میں پس پس کر زندگی گزاریں, فاقوں کے ساتھ زندگی گزاریں, چور ڈاکو لٹیرے عیش کرتے رہیں اور بس ختم ہو جائے, مر جائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے. نہیں, بلکہ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں ایک ایک پل کا پورا پورا حساب ہوگا, پورا پورا صلہ, پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس کے اعمال کے عین مطابق. یاد رکھیے انسان کی زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے جب وہ یہ سوچ لے کہ یہ زندگی مختصر ترین ہے, اصل تو بعد میں آنی ہے, تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے کہ اس دنیا میں لوٹ کھسوٹ کے لوگوں کا مال نہیں کھانا, لوٹ کھسوٹ کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرنے, لوگوں کا مال نہیں کھانا, کسی کا حق نہیں کھانا, کیونکہ ایک دن حساب ہو جانا ہے اور جتنا لوٹا کسوٹا ہوگا سب کا سب بھگتنا پڑ جائے گا وہاں جائے. تو یوم الحساب اللہ فرمانا ان الساعۃ لآتیۃ, البتہ آنے ہی والی ہے, فاصفح الصفحہ, اللہ فرمانا ہے تو بس فاصفح, بس درگزر کیجئے, صفحہ درگزر کرنا, الجمیل خوبصورتی کے ساتھ. کیسے خوبصورت بات اللہ کہہ رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجیے. یہ لوگ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے, قیامت ضرور آئے گی اور یہ لوگ ضرور کیفر کردار کو پہنچیں گے, مگر اب بھی ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں, ابھی ہم ان کو ڈھیل دینا چاہتے ہیں, مزید کچھ دیر کے لیے ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال ان کی دل آزار باتیں برداشت کریں, ان کی جو غلط قسم کی حرکتیں ہیں آپ اس کے اوپر صبر کریں, جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں وہ آپ ان کی سب چیزوں کو برداشت کریں, کیونکہ اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے اور اللہ ضرور ان کے جو اعمال ہیں ان کا ان کو بدلا دے گا. اور آپ خوبصورت طریقے سے جب درگزر کریں گے اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ان کو کہہ کے مجھے اور آپ کو نصیحت. ایسے رویوں کے جواب میں گالم گلوچ نہیں کرنی, ان کے درجے پہ نہیں آ جانا, بلکہ خوبصورتی سے فصفحی جمیل, خوبصورتی کے ساتھ اگنور کرنا ہے. انا بے شک رب کا تیرا رب ہوا وہ الخلاق العلیم, پیدا کرنے والا ہے, علم والا ہے. اللہ فرما رہا ہے خلاق مبالغے کا صیغہ, بہت زیادہ تخلیق کا ماہر. اللہ فرما رہا ہے بے شک تیرا رب, آپ کا رب پیدا کرنے والا ہے اور آپ کا رب اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے. سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا, بلکہ وہ تو نہایت باریک بین باخبر ہے. آپ دیکھیں کوئی مشین جب کوئی بناتا ہے نا تو اس کے ایک ایک پرزے کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پرزوں کو نہ جانتا ہو, اللہ ہماری عملوں کو نہ جانتا ہو, ہماری نیتوں کو نہ جانتا ہو؟ اللہ بہت اچھی طرح سے, الخلاق کا لفظ ہے نا, یعنی بہت زیادہ, بہت ماہر پیدا کرنے والا, اور العلیم آیا, بہت زیادہ علم والا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آیت مستقاسی ہے, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَیْنَا کا دی ہم نے آپ کو سب ساتھ من المثانی دہرائی جانے والی میں سے, بالقرآن العظیم اور قرآن عظیم. بہت خوبصورت بات کی, ہم نے آپ کو دی ہے ساتھ بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن. ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی دی ہیں. اب اس سے علماء کرام نے مراد سورہ فاتحہ لی ہے اور باقی قرآن کو قرآن عظیم کہا گیا. کچھ علماء کا خیال ہے کہ مثانی سے مراد 7 بڑی سورتیں جیسے البقرہ, آل عمران, النساء, المائدہ, الانعام, الاعراف اور یونس ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے, اور بار بار دہرائی
جانے والی جو بات کہی گئی اس سے بھی یہ مراد سمجھ آتی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہو سکتی ہے زیادہ کرینے کے آس لیے، کیونکہ نماز میں بار بار سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ اتنا خوبصورت قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا، جس کو اتنی خوبصورت چیز مل جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ جس کو اللہ نے جس کو یہاں پہ اپنا جو تحفہ دیا اس کا احساس دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب من المثانی ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا اکثر کا خیال ہے کہ یہ سورہ الفاتحہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، جس نے جو شخص نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اور سورہ فاتحہ ہی کو نماز بھی قرار دیا گیا، حدیث قدسی ہے جس کے اندر کہا گیا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اب جب کہ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے تو اندازہ کریں کہ دنیا بھر میں 7 آیات کی تلاوت کتنی مرتبہ ہوتی ہو۔ اس کے علاوہ آیت زیر نظر میں اس آیت میں جو قرآن عظیم کہا گیا نا اس سورت کو، تو یعنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے سورہ الفاتحہ قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہم جب سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو اساس القرآن اور ام القرآن بھی کہا گیا، الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی اور الشافیہ یعنی شفا دینے والی بھی کہا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا سورہ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی، یعنی چنانچہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم نے آپ کو اتنا بڑا خزانہ عطا فرما دیا، ابو جہل اگر خود کو مالدار سمجھتا ہے، ولید بن مغیرہ اگر اپنے زوم میں اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق پرواہ نہ کریں۔ ان لوگوں کی سوچ کے اپنے پیر نہ کمانے ہیں، ان کو کیا پتا، ان بدبختوں کو کیا پتا کہ آپ کو کتنی بڑی دولت سے نوازا گیا ہے۔ لا تمدن، آیت نمبر 88 ہے، اللہ فرما رہا ہے لا تمدن، نہ تم پھیلاؤ عینی کا اپنی آنکھیں، الا طرف ما جو متعنا چیز دی ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن مختلف ازواج منہم ان کے وہ جو جوڑوں میں سے یا گروہوں میں سے، بلا اور نہ تحزن غم کرو علیہم ان پر، وخفض جناح کا، وخفض جھکا دو جناح کا اپنے بازو کو، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جن کی بات اس میں نبی کی ابو جہل کی، ولید بن مغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کی جاگیریں، بڑی بڑی جائیدادیں، ان کا مال و متاع جو ہے آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ لا تمدن عینی کا، اپنی آنکھوں کو نہ دیکھیں ان کی طرف، الا ما متعنا جو ہم نے ان کو متاع دی۔ دیکھیے ایک بڑا خوبصورت ایک یہاں پہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنی چیزوں پہ بڑا غرور کر رہے ہیں، بڑا فخر کر رہے ہیں، ان کو جو کچھ ہم نے دیا ہے، اور اصل بات یہ کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دیا تو ہم نے ہے، متعنا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دیا ان کو، تو اس لیے آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہیں۔ آپ کو ہم نے قرآن دے دیا، آپ کو کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کو قرآن مل جائے اس کو کسی اور چیز کا حرص نہیں رہتا۔ یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے ہم نے تمہیں قرآن جیسی انوکھی چیز دے دی، قرآن جیسی عظیم چیز دے دی، تمہیں کچھ اور کی طرف کیوں ہے، تمہیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ حضرت جبرائیل جو بہت بڑے فرشتے تھے، آپ کو پتا نا 600 پروں والے تھے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا۔ آپ عام طور پہ آپ دیکھیے جو ہوتا نا ایسی چیز جو کسی کے پاس نہ ہو، ڈیزائنرز کلیکشن بڑے امپورٹنس دی جاتی ہے اس میں، اور ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اس آسمان تلے کوئی چیز نئی نہیں، ہر چیز پہلے کی چیزوں سے مل جل کر بنائی جاتی ہے، تو اگر قرآن جیسی چیز سامنے ہو تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بہت ہی انوکھی اور نئی چیز ہے۔ دراصل خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سمجھایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے کہ قرآن ملنے کے بعد ایسی قناعت اور خودداری آنی چاہیے، ایسی بے نیازی آنی چاہیے کہ
کہ دنیا کی کوئی چیز قرآن والے کو امپریس نہ کر سکے. اور یہ کوالٹی ان مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار وہ کردار. ہم نے اصل میں قرآن کا جو اصل ذائقہ ہے نا وہ نہیں چکا. جس کو یہ ذائقہ مل جائے نا اس کی نظر کہیں اور نہیں اٹھتی. وہ خیر مما یجمعون ہم پڑھ چکے ہیں نا. سب چیزیں دنیا بھر کی جو چیزیں ان سب سے بہتر ہے. اور اللہ ہمارا کئی گروہوں کو کئی قوموں کو ہم نے ان سے ملتی جلتی کئی چیزیں دے رکھی ہیں، لیکن جو تجھ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، لہٰذا ان کا غم کھانا چھوڑ دو. دین جو ہے دیکھیے جو دین کے ماننے والے ہیں انہیں دراصل قرآن ہی سب سے زیادہ محبوب چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے آپ دین والوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیجیے، دین والوں کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. جیسے پرندہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں رکھتا ہے نا، جیسے مرغی ہی اپنے بچوں کو کسی خطرے سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں لپیٹ لیتی ہے. تو جناح جو ہے نا یہ پر کو کہا جاتا ہے، دراصل بازو کو بھی کہا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سایہ شفقت میں ایمان والوں کو لے لیجیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو اپنے سایہ شفقت میں رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مال و متاع موجود تھا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ اور 500 درہم مہر میں دیے تھے. یعنی آپ اچھے کھاتے پیتے بزنس مین، آپ اچھے کھاتے پیتے بزنس مین تھے. اور لیکن جب نبوت ملی تو ساری توانائیاں صرف اسی کام میں لگا دی اور خدیجہ کا سارا مال بھی اسی کام میں لگ گیا. اور 3 سال تو آپ کو پتہ ہے نا شیب ابی طالب میں بائیکاٹ میں گزرے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے کچھ لیتا ہے. یہ ایک فطرت کا اصول ہے، کچھ دیے بغیر کچھ ملتا نہیں. پانے کے لیے کچھ نہ کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے. جان، مال، عزت، نیند، سکون، کچھ نہ کچھ آپ کو قربان کرنا پڑے گا. بغیر کچھ کیے ہوئے سوتے سوتے جنت نہیں مل جاتی. جن سے لیا جاتا ہے پھر ان کو دیا بھی ضرور جاتا ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ بولنا کرتی ہوں، اللہ ادھار نہیں رکھتا، اللہ اپنے پر ادھار نہیں رکھتا کچھ بھی. یاد رکھیے یہ بہت پتے کا جملہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں پکا کر لیجیے. آپ کچھ دیں گے نا اللہ کے راستے میں، کچھ بھی اپنی انرجیز دے رہی ہیں، اپنا وقت دے رہی ہیں آپ صبح، تو اللہ اس کو ادھار نہیں رکھے گا. یقین کیجیے اللہ کئی گنا بڑھا کر اس کو دے گا، اور جو دینا نہیں چاہتا اس کو پھر واپس نہیں ملا کرتا. یہ بھی یاد رکھیے. تو شیطان بہت بہکاتا ہے عام طور پہ انسان کہ یہ تم کہاں ٹائم سے لگا رہی ہو، یہ قرآن کو پڑھنا وقت تمہارا ضائع ہو رہا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو ہمیں قرآن کے اوپر وقت لگانا ہے، محنت لگانی ہے، قرآن سے سیکھنا ہے، اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے. یہی میرا اور آپ کا مقدمہ نظر ہونا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ جو اہل ایمان آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے کندھے ان کے لیے چھپا کر رکھیے، ان کے ساتھ ادب، محبت، عاجزی اور انکساری کا معاملہ کیجیے. وقل اور کہہ دیجیے انی بے شک میں انا نذیر مبین، میں تو نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، مبین کلم کھلا، یعنی میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، میں تو کلم کھلا ڈرانے والا ہوں. جو چاہے مانے اور جو نہ چاہے وہ بے شک نہ مانے. میرا تو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. کما جیسا کہ انزلنا نازل کیا ہم نے علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا. مقتسمین کیا ہے؟ تقسیم کرنے والے. صالح علیہ السلام کی قوم کے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس سے وہ مراد ہے قوم سی مقتسمین کا روٹ ہے. اور اس سے ایک مراد یہ دی گئی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے. کتاب اور اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کرنا چاہا، اللہ کے دین کو، کتاب کو، اس لیے ان کو اہل کتاب اس سے مراد دی گئی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ ہیں. تو بہرحال جو بھی ہو ان میں سے سارے کے سارے دراصل تقسیم کرنے والے جو ہیں وہ ہیں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، پارا پارا کرنے والے. اور قریش کی قوم، جیسے میں پہلے بات کر چکی ہوں، جنہوں نے قرآن کے حصے کر دیے تھے. بعض کو شعر کہا، بعض کو کہانت کہا، بعض کو اساطیر الاولین کہا.
یعنی جو ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا اس کو مختلف نام دے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دوسری رائے میں نے بتایا اہل کتاب جو اپنی کتاب کو یعنی تورات اور انجیل کو انہوں نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا اور اس کو انہوں نے جو مرضی کی باتیں ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے اور جو مرضی کی باتیں نہیں ہوتی تھی اسے چھپا جاتے تھے. تو اس لیے ان کو کہا گیا ٹکڑے ٹکڑے. اور تیسری رائے بھی میں نے جیسے آپ کو بتائی کچھ لوگوں کے خیال میں مراد صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے کر ڈالیں گے. سورہ نحل میں یہ ذکر آتا ہے. تو بہرحال یہ جو بھی ان میں سے مراد تھے سارے ہی معنی ٹھیک ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 92 کے اندر فَوَرَبِّكَ نہیں الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِينَ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا قرآن کو عضین ٹکڑے ٹکڑے. ان عدوب سے ہے، عدوب ہوتا ہے نا کسی چیز کا عدوب یعنی ٹکڑا حصہ اسی سے ہے یہ عضین. فَوَرَبِّكَ آیت نمبر 92 ہے تو قسم ہے ربی کا تیرے رب کی لَنَسْأَلَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور سوال پوچھیں گے ان سے اجمعین سب کے سب سے. اللہ فرما رہا ہے قسم تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ جو کوئی کتاب کا ادب نہ کرے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے. یہ نا پہلے ہم سورہ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھوڑی وقتی بات ہے، ہم ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے کر رہیں گے. عما کانوا یعملون جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں ایک ایک عمل کا ان کو حساب دینا ہوگا. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں سے کچھ صورتیں الگ کر لی جاتی ہیں اور صرف اس کو ہی پڑھا جاتا ہے. یہ ٹکڑے کرنا ہے جو اہل کتاب ہے نا میں نے بتایا نا وہ بھی اپنی مرضی کی کچھ چیزیں رکھتے تھے باقی سب کو چھپا دیتے تھے. یہ تو الحمدللہ قرآن ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، ہر ایک کی دسترس میں ہے. لیکن اہل کتاب کے ہاں یہ نہیں تھا، وہ مختلف صرف پادریوں کے پاس ہوتی تھی کتابیں اور ان میں سے جو چیز چاہتے تھے وہ پڑھتے تھے سناتے تھے لوگوں کو، باقی چھپا جاتے تھے. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں، میں نے میرا خیال ابھی ریسنٹلی کسی کلاس میں ذکر کیا 5 سورہ ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں 5 صورتیں ہم ڈیلی وہ پڑھ رہے ہیں چند صورتیں اور پھر ہوتا جی ہم نے 1,00,000 دفعہ پڑھ لی ہے فلاں صورت اور باقی قرآن کے حصے کو خیر بات کہہ دیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پوچھیں گے، اس سے مراد ہے اہل مکہ سے بھی پوچھیں گے، اہل کتاب سے بھی پوچھیں گے، قوم صالح سے بھی پوچھیں گے. تو ہمیں سب کا جواب تو نہیں دینا لیکن مجھے اور آپ کو اپنا جواب تو دینا نا. ہمیں دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں بلکہ دیکھنا کہ میں کیا کر رہی ہوں. قرآن کا جو حصہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے کیا میں اس کو اپنائے ہوئے ہوں قرآن کو. آپ کو پتہ ہے بعض غیر مسلم بھی قرآن کو نا تبرک کے طور پر اپنے سامنے رکھتے ہیں یا معجزہ کے لیے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دفعہ افغانستان میں کچھ روسی قیدی ہوئے تو ان کی ٹوپیوں میں سے یہ آیت نکلی حسبنا اللہ نے. تو پوچھنے لگے کہ یہ آیت اپنے پاس کیوں آپ نے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آیت رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے رکھی. یہ وہ فوجی تھے جو قرآن کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اسی طرح ایک روسی سائنسدان نے تجربہ کیا کہ پانی پر سورہ فاتحہ دم کرنے کے بعد اس کا تجزیہ کیا گیا تو اس میں انسانی جسم کو صحت مند کرنے والے اجزاء پائے گئے جو پیدا ہو چکے تھے. تو یہ اللہ کی جو ہے نا نشانیاں اللہ دکھاتا ہے ایمان لانے کے لیے، ان کے ایمان لانے کے لیے. تو بہرحال آیت نمبر 94 پہ چلتے ہیں. بس تو کھول کر بیان کیجئے بما ساتھ اس کے جو اچھا پہلے فسدہ کو دیکھ لیجئے سواد دال عین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. عربی میں نا سر درد کو بھی فسدہ کہا جاتا ہے. فسدہ کھول کر بیان کیجئے بما باوجہ اس کے جو مرو تو حکم دیے گئے ہو وہ عارض اور اعراض کرو منہ موڑ لو عن المشرکین مشرکوں سے.
اللہ فرمایا تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے نہیں، ان نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کھول کر اور الگ الگ کر کے کلیئر کر کے بتا دو ان لوگوں کو جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، تاکہ ان پر واضح ہو جائے جو بات بتائی جا رہی ہے، اور مشرکین سے اعراض برتیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کی جو دعوت تحریک تھی نا، ان کی دعوت جو وہ دے رہے تھے، کوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع میں تو اپنے قریبی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دی تھی نا، پھر آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پرانے دوست، پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، یہ آپ کے پھر حضرت زید آپ کے غلام، ان لوگوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ انفرادی دعوتوں کا سلسلہ جو ہے نا 3 سال تک چلتا رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو یہ انڈر گراؤنڈ تحریک، لیکن پھر اس کے بعد اعلان نبوت کیا گیا ببانگ دہر۔ آپ نے اس دعوت کو خفیہ رکھا تھا، مگر اب ضرورت تھی کہ آپ اس دعوت کو آگے پہنچائیں، اس لیے آپ نے اس کا جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی تعلق دار ہیں، ان کو بھی آپ انفرادی طور پر آپ دعوت دیتے رہے، اور یہ بھی پھر 3 سال تک عرصہ چلا۔ پھر آپ نے علل اعلان دعوت دینا شروع کر دی۔ اس حکم کے بعد آپ نے ایک دن عرب کے رواج کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اونچی آواز سے بلانا شروع کر دیا۔ عرب میں رواج تھا کسی اہم خبر کا اعلان کرنا ہوتا تو ایک آدمی اپنا پورا لباس اتارتا، بالکل ننگا ہو کر کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور پکارتا وَأَصْبَحَ، تاکہ ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، وَأَصْبَحَ نہیں، میں غلط پڑھ گئی، وَصَبَاحَ پکارا جاتا تھا، یعنی میں تم لوگوں کو آنے والی صبح کی خبر دینے والا ہوں۔ اس زمانے میں ایسی خبر عام طور پر کسی مخالف قبیلہ کے شب خون مارنے کے بارے میں ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ آج صبح سویرے تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ایسے شخص کو نذیر اوریاں کہا جاتا تھا۔ اس رواج کے مطابق لباس اتارنے کی بےہودہ رسم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑا ہو کر بس صباح کا نعرہ لگایا۔ جس نے آپ کی آواز سنی وہ بھاگ آپ کے پاس پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم خبر دینے والے ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، جس کے جواب میں آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے کہا تباً لکا آلہۃ جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے۔ دعوت کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرنے کے اس حکم اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل تھی۔ دوبارہ آپ نے یہ اعلان کیا، وہ جو اللہ نے آپ کو حکم کیا تھا وہی آپ نے اعلان کر دیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آیت 95 ہے، بے شک ہم کافی ہیں تو اس کو مذاق اڑانے والوں کی طرف سے۔ آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ ان مذاق اڑانے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے ہم کافی ہیں، جو آپ کو ساحر، کاہن، مجنون کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دراصل اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ کافی ہے، وہ اپنا دفاع خود کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن آخر ہوا کیا؟ مذاق اڑانے والے خود ہی ذلیل ہو گئے۔ تو اعتماد ہونا چاہیے، یاد رکھیے یہ جو فرسٹ دعا ہے نا، اس کی قوت تبھی آتی ہے جبکہ انسان کے اندر پورا اعتماد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کا کام خاموشی سے کر رہے تھے، پھر اسی آیت کے ذریعے سے حکم ملا تو آپ نے اعلان تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں سے ڈر ختم ہو گیا، اور ختم کر کے آپ نے یہ دعوت دی تھی۔ ہم لوگ بھی آج دیکھیے لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ بڑا شرک اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا، اور چھوٹا شرک لوگوں سے ڈر، لوگوں کی خوشی میں اور لوگوں سے ڈر کر کوئی کام کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیا شرک ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کی قوم میں آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا میری قوم میں ریاکاری اور اس طرح آئے گی کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ جھوٹی کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ہے شرک ایسا جو ہمارے اندر آ چکا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر یہ ریاکاری ہم چھوڑ دیں گے نا تو یہی وقت، یہی پیسہ اللہ کے دین، اللہ کے کام میں صرف ہوگا۔ آپ دیکھیے تھوڑا سا بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ تو جب ہم اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم پلاننگ نہیں کریں گے، پلاننگ کر کے، ہمت جمع کر کے، اپنے آپ کو مضبوط کر کے
ہم نے انشاءاللہ فصدہ کا کام کرنا ہے، یعنی کھول کر بیان کرنا ہے اللہ کی آیات کو۔ آیت نمبر 96 ہے الذین، وہ لوگ یجعلون، جنہوں نے بنا رکھا ہے ما اللہ، اللہ کے ساتھ الہن، کوئی الہ آخر دوسرا، فسوفا، تو ان قریب یعلمون، وہ جان لیں گے۔ اللہ ہمارا وہ لوگ جو اللہ کو اہمیت نہیں دیتے، وہی لوگ مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے ہم نما بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی اور الہ ہوتے ہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ولاقت، اور البتہ تحقیق نعلم، ہم جانتے ہیں، انا کا بے شک آپ، یضیق کو تنگ ہوتا ہے، صدر کا آپ کا سینہ، بما ساتھ اس کے جو یقولون وہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا سینہ گھٹتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، کہ ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو خود کرنے کی مہلت دے رہا ہوں، ان کو چھوٹ دے رہا ہوں، ان کو یہ کام کرنے دے رہا ہوں۔ آپ کو ان لوگوں کی باتیں سن کر تکلیف ہوتی ہے تو ان کو جانے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہ پیچھے کہا گیا نا عارض جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان سے منہ موڑ لیجیے، یہ بڑا ایک گر کی بات ہے۔ اب دیکھیں اگر راستے میں چٹان آ جائے نا تو منہ موڑ کر گزر جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ کا راستہ روکے کھڑا ہو تو چٹان کی طرح سے، تو آپ کو بہتر طریقہ یہ ہے اسے لڑے نہ، بلکہ سب سے بہترین طریقہ تبلیغ کا یہ ہے کہ اس سے منہ موڑ کر دوسرا رخ اختیار کر لیجیے۔ آیت 98، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تسبیح کرنے والے بن جائیں۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، فارغ اوقات میں بھی نوافل کی کثرت کریں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے جھگڑو، جو تم سے جھگڑے، بلکہ کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑ دو، میں خود ان سے نپٹ لوں گا، اور تم سجدے کرو، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس دوا ڈھونڈنے جاتے ہیں، حالانکہ دوا کہیں اور ہے، اللہ نے بتا دیا کہاں ہے دوا، اللہ کے سجدوں میں۔ سب بھی بحمد ربک، بعبد، آیت نمبر 99 ہے آخری آیت، بعبد، اور عبادت کیجیے ربا کا، اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، آ جائے آپ کے پاس یقین، آخری بات، آخری گھڑی آپ کے پاس آ جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سلسلے کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہیں، اس کے آگے جھکے رہیں، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے واقعہ ہو جائے۔ یقین سے مراد موت لی گئی عام طور پر، یعنی اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک اس کی بندگی میں لگے رہیں اور سلسلے میں لمحہ بھر کی غفلت نہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے یقین سے مراد اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی لی ہے، کہ کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اس کی مدد اہل حق کے شامل حال ہو جائے اور انہیں کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے، اس وقت تک آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور کام کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فصدع کیجئے، کھول کر بیان کیجئے، لیکن اس کے بعد کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کے آگے سجدوں کے اندر جھکے رہیے۔ آخر دعوانا اللہم آنس واشفی فی قبری، اللہم ارحمہ بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت علمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔